अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में बाखबर कराची के प्रोग्राम में हम डिफरेंट शख्सियात बिठाते हैं, और आज भी हम इसी तरह की दो मारूफ शख्सियत अपने साथ अपने प्रोग्राम में आज हम बिठाएंगे। मैं उनका तारुफ़ आपको जो है मतलब तारुफ़ के खैर वो मोहताज तो है नहीं, क्योंकि वो एक मारूफ जो है टीवी प्रोग्राम होस्ट भी रह चुके हैं। उनका ताल्लुक़ जो है वो अगर मैं बात करूं कि लॉयर्स जो है उनके बैरिस्टर भी रह चुके हैं, जज भी रह चुके हैं, और आज मैं उनका जो है हम आपको उनके साथ मिलवाएंगे, बातें भी करवाएंगे। लाइव कॉल का सिलसिला भी जारी है, अगर आप लोग कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं तो आप लोग हमें कॉल करें। हमारे साथ जो मौजूद हैं ख्वाजा नवीद, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक ऐसा नाम जिन्हें सुनकर हर बड़े टीवी एंकर हो या फिर कोई भी रिपोर्टर, वो सभी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझ समेत। तो आज हम उनके बारे में आपको जो है उनकी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से जो है वो ये उनके अंदर जज्बा पैदा हुआ, शौक़ पैदा हुआ। बड़े जो है उनके मज़ेदार प्रोग्राम्स जो हम देखते हैं कि उन्होंने कानून के बारे में हमारे आवाम को बताया, अवेयरनेस दी कि कानून बेसिकली है क्या। वैसे तो हम लोग कानून को सरसरी तौर पर जानते हैं, मतलब इतना डीपली हम लोग नहीं जानते, लेकिन उन्होंने एक प्रोग्राम जिसका नाम आता था ख्वाजा नवीद की अदालत, उन्होंने जो है उसका जो है आगाज़ किया। उन्होंने घरेलू मसले मसाइल को उन्होंने जो है सामने रखते हुए उनके सॉल्यूशंस निकाले कि किस तरह से आवाम जो है अपने घर जो है बचा सकती है, और जिस तरह की घरेलू मसले मसाइल को ज़्यादा हाईलाइट करते थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो मैं जो हूँ उनसे भी, क्योंकि ये जो है बैरिस्टर भी रह चुके हैं, जज भी रह चुके हैं, लॉयर तो थे ही, तो हम आज आप उनसे मिलवाएंगे आपको। और साथ ही हमारे साथ मौजूद जो हैं जो दूसरे गेस्ट हैं हमारे, वो भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। वो भी एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम है आसिफ भाषानी। उनका भी ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है। फ़लाई काम में भी वो पेश नज़र आते हैं, बंगाली हों या फिर बिहारी, उनके लिए भी जो है वो उनकी बड़ी जो है आवाज़ बुलंद करते हैं हर सतह पर। उनके लिए भी उन्होंने बड़े ही काम किए हैं। तो आज जो है उनसे भी आपका जो है मिलवाएंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे मज़े की हम गुफ्तगू करेंगे। और जो है जो मेरे गेस्ट आते हैं, आप लोग जो है उनके बारे में बताया करें कि उनके लिए कॉल किया करें उनको, ताकि उनको वो अप्रिशिएट किया करें कि उनके जो काम है वो आप लोग किस तरह से उन्हें सराह रहे हैं, ताकि उनको भी हिम्मत हो कि जो आवाम, जिस आवाम के लिए वो खड़े हुए हैं। आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग नाराज़ होते हैं अपने पॉलिटिशियन से, इस तरह के लोगों से, लेकिन उनकी भी एक हुदूद होती है, वो उस हुदूद में रहते हुए अपने बस से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसी तरह जैसे उनकी एक फ़लाई NGO है, वो उसमें जो काम कर रहे हैं अपनी इस्तात के हिसाब से। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं उन्हें बहुत अप्रिशिएट करूंगी इस हवाले से कि जो आज के दौर में अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम इतना है नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो अपने इस्तात से काम करें तो बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन हम एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद फिर हमारे जो गेस्ट हैं ख्वाजा नवीद साहब और आसिफ भाषानी साहब जो हमारे साथ होंगे, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने जो है इंट्रो जैसे दिया, उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नवीद का तो आप जानते होंगे, आसिफ भाषानी जो है उनके, वो भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आए। सर, मुल्क की बदलती हुई सूरत हाल पे आप किस तरह, जैसे सूरत हाल अभी मौजूदा सूरत हाल है, जैसे कोरोना की वबा से हम गुज़र रहे हैं, और जो पिछले जो हमारे सूरत हाल रही, बारिश का भी मैं ज़िक्र कर लूँ, जैसे बल्दियाती सूरत हाल भी आपके सामने, कराची का निज़ाम आपके सामने, हमारी सिंध गवर्नमेंट किसी जो है काम में मतलब नज़र नहीं आ रही, किसी भी किस्म के उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो नज़र नहीं आ रही। उस हवाले से आप कुछ बताएं, क्योंकि आपका पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है, तहरीक इंसाफ से भी फलाई काम भी आप करते हुए नज़र आते हैं, पेश रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया निदा एट फर्स्ट प्रोग्राम में मुझे एज अ गेस्ट बुलाने का, और तमाम हाजिर व नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो अपना एनालिसिस है, जो ये पैंडमिक के दिनों में यहाँ कराची में जो सूरत हाल था, और इवन बारिश के दिनों में भी जो कराची बिल्कुल कोलैप्स एक तरीके से अर्बन फ्लड के नज़र हो चुका था, और वहाँ रिलीफ देने के लिए कोई भी इदारा
ایون فوج نظر آئی مجھ کو، ٹھیک ہے نا، وہ این ڈی ایم کی تحت جو ایک ایمرجنسی نافذ ہوا، فوج آئی، دین پھر کچھ ریلیف، بڑے نالوں کی صفائی، اور پھر کچھ ریلیف ملا. ادروائز پھر اس کے بعد جو ملنا تھا وہ اب تک نظر نہیں آ رہا ہے. وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فار دی ٹائم بینگ تھا، اور دین اس کے بعد پھر وہی جو ہے نا کراچی کو ایک آئسولیشن کے بھیٹ جو ہے نا چڑھا دیا گیا ہے اگین. تو یہ بہت زیادہ ایک ورس کنڈیشن ہے. اور میرے لیے سب سے زیادہ پینک فل یہ تھا کہ جب پینڈیمک کا کنڈیشن، پینڈیمک کے دنوں میں ہوا یہ کہ جو کراچی کو ریلیف ملا ہے وہ سمپل سماجی جو ایکٹیویٹیز اور سماجی این جی اوز مختلف، اور جو ایک ہوتے ہیں نا کہ اللہ کا کرم ہے کہ کراچی وہ شہر ہے جہاں جو عیدی کا شہر ہے، عبدالستار عیدی جیسی شخصیت کا شہر ہے، رمضان شپا، اور اس انداز کے بڑے دل والے اس کراچی شہر میں بستے ہیں. اور کراچی کو جب ایشوز کا سامنا ہوا ہے تو ریلیف سندھ گورنمنٹ نے نہیں دیا. میرا جو اپنا انالیسس ہے اور جو میرا ایز اے کراچی آئٹس جو میں اب تک ہوش سنبھالنے کے بعد دیکھتا آیا ہوں، تو یہی ہوا ہے کہ ہمیشہ سماجی کارکنان، سماجی این جی اوز جو ہے وہ ریلیف دیا ہے عوام کو اور کراچی کو آگے لے کر بڑھے ہیں. ایون سندھ گورنمنٹ نے جو بجٹ کا کہا گیا تھا کہ عوام کو دیں گے، ہمارے جو ہے تحریک انصاف کی بھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم عوام کے لیے جو ہے کچھ ریلیف وغیرہ دیں گے، فیسلٹیز بھی انہوں نے کافی، راشن بیگز وغیرہ بھی دیے، بلکہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی یہاں پہ سندھ گورنمنٹ کو دیے، جیسے کٹس وغیرہ کی میں بات کروں، لیکن وہ کسی قسم کی مطلب وہ چیزیں عوام تک نہیں پہنچی ہیں. جی تو یہ ایکچولی اب سب سے بڑا جو انیشیٹ وزیر اعظم پاکستان کا جو ایک احساس کیش پروگرام، وہ اتنا بڑا ریلیف تھا اس پاکستان کے عوام کے لیے کہ ادروائز اگر یہ نہیں ہوتا تو یقیناً یہاں جو ہے نا ایک انارکی پھیل جانا تھا. اس جو پینڈیمک کا جو فرسٹ ایرا گزرا ہے، اب یہ سیکنڈ ایرا میں ہم داخل ہو گئے. تو بٹ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اس قدر ایگزامپل سیٹ ہوا ہے آل اوور دی ورلڈ کہ بل گیٹس بھی احساس کیش اور یہ اپنا وزیر اعظم کے اس اقدام کو ایز اے ایگزامپل انٹرنیشنل فورم میں جو ہے نا بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ کیا اگر یہ جس طرح سے اپنے احساس کیش کا جو آپ نے ذکر کیا، کیا آپ کو لگتا ہے جو حقدار تھے ان تک وہ پہنچی ہے وہ amount؟ دیکھیں، ہاں آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے. اچھا، اس میں یہ کہوں گا کہ حقدار بے تحاشا ہے. یہ ایک جو ہے نا مطلب یہ 22 کروڑ سے ابو کا جو ہے نا یہ ملک ہے. اب یہ ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پہ پاپولیشن 70%، 80% جو ہے نا پاپولیشن لوور کلاس اور مڈل لوور کلاس کا جو ہے یہ پاپولیشن ہے. اور یہ پینڈیمک میں جو مڈل کلاس تھا وہ ٹوٹ کے پھر لوور کلاس کی طرف کنورٹ ہو گیا. جو صاحب حیثیت اور دینے والے تھے وہ لینے والوں کے صرف فہرست میں آ گئے. تو بہت ورس کنڈیشن تھا ان دنوں، اور اس میں ریلیف جتنے لوگوں کو دینا تھا تو میرے خیال میں ایز یوزول وہ اتنا ریلیف لوگوں کو مل نہیں سکا. مگر جو اقدامات ہوئے وہ مطلب قابل تحسین تھا وزیر اعظم کا، جس کو ہم اپریشیٹ کرتے بھی ہیں. اور ایون یہ سسٹم ختم بھی نہیں ہوا، اٹس گوئنگ آن. مطلب لاٹ آف رینج احساس کے حوالے سے ہم احساس دیکھیں. اب جو بزنس مین طبقہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کے لیے لون کا بلا سود قرضہ کا ایک ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا ہے. پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے فنڈز جو ہے نا اسکالرشپ اور ایون تعلیم کے حصول کے لیے ایک اسپیشل فنڈ کا اجرا کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. پھر احساس کیش پروگرام جو غریب غربا ہیں، پھر وہ آپ کا صحت کارڈ، یہ سب ایسے اقدامات ہیں جو کہ ایک ریولوشنری ہے، جو کہ عوام کی بیسک نیڈ ہے. اور یہ میرے خیال میں ریاست مدینہ کا جو ایک ریئل پکچر ہے اس کی سمت ہم بڑھ رہے ہیں الحمدللہ. چلیے یہ تو اچھی بات ہے. لیکن جس طرح سے آپ نے ایجوکیشن کی بات کی، ہیلتھ کی بات کی، تو یہ جو پیکیجز ہے وہ صرف ٹی وی کے حد تک کیوں ہوتے ہیں؟ اناؤنسمنٹ کر دیتے اس کے بعد کیوں نظر کیوں نہیں آتا؟ نہیں میڈم، میں ابھی پرسوں ہی میرا وزٹ تھا احساس سینٹر، تو وہاں پر بھی لاٹ آف پیپل مطلب موجود تھے اور وہ بہت زیادہ وزیر اعظم پاکستان کے مشکور تھے کہ انہوں نے مطلب ایک اچھا وہ الحمدللہ ان میں اتنے کافی سارے میچورٹی ایسے لوگ تھے جن کو احساس کیش جو ہے نا 12,000 وہ مل چکا تھا. اور ان کا ایک جو ہے ایک طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ ان کا ایک بلیو اور ایک عزم تھا کہ ہاں خان صاحب جو ہیں غریبوں کے لیے
ایک ایکٹیویٹیز ایسا کر رہے ہیں جو پراپر غریب کو ایک براہ راست براہ راست ان کو ریلیف مل رہا ہے، اور بہت یعنی کہ کانفیڈنٹ تھے لوگ، مجھے اچھا کیونکہ لگا۔ ایجوکیشن بھی کافی متاثر ہوئی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکول کا کبھی بند ہونے کا کہا جاتا ہے، پھر کھلنے کا، تو اور کیونکہ دیکھیے سیلریز جو ہے لوگوں کی اب اتنی رہی نہیں ہے، کافی لوگ جو ہے جاب لیس ہو چکے ہیں، تو اس طرح کی سچویشن میں لوگ عوام کے لیے کیا پیکیجز اناؤنس کیے گئے؟ کوئی دیکھیں گورنمنٹ نے جاب دے رہی ہے، کوئی ان کی فیسز جو ہیں وہ پے کر دی جائیں، کیونکہ ایک جو گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اس میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اب فیملیز جو ہے وہ کس طرح سے اپنی فیملی کو لے کے چلے؟ میڈم ابھی تو جو کنڈیشن ہے، میں بینگ ایک عام عوام کہ اگر میں نیریٹو میں اگر میں بات کروں تو ہر شخص جو ہے نا ایک ذہنی مریض بنا ہوا دباؤ ہے، میں اس بالکل۔ قدر مطلب اسٹریس کا سامنا ہے۔ اور ایون ہماری گورنمنٹ کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یقین مانے وہ ہے مہنگائی کا چیلنج۔ بالکل ٹھیک ہے، اب ایک تو بزنس ایک طرح وہ بزنس کا ایک وہ جو تھا نا ایک ویریشن، تو وہ ابھی ویسا نہیں، وہ 50% سے بھی کم کی طرف بزنس ہے، کاروباری سرگرمی، مگر اس میں لوگ سسٹین بھی کر رہے ہیں، مگر مہنگائی کا بھی سامنا ہے۔ دین پھر وہ اسکول وغیرہ کے آپ جو کہہ رہے ہو کہ یقیناً اسکول کھل نہیں رہے ہیں، آن لائن مطلب کلاسز ہو رہے ہیں، مگر آپ نے فیس پورا دینا ہے، تو وہ بھی ایک طریقے سے جو ہے نا پیرنٹس کو بہت زیادہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وائی مشکلات فیس ہاں کرنی پڑ رہی ہیں، بالکل مشکلات ظاہر ہے۔ بہت زیادہ ہے، لاٹ آف، تو میں وہی جو ایک سمپل میں نے جملہ کہا نا کہ ہر شخص ذہنی اذیت یا ذہنی مریض بالکل آپ بالکل بنا ٹھیک کہہ ہوا رہے ہے۔ ہیں، اگر میں عوام کی بات کروں یا پھر میں تاجروں کی بات کروں تو دونوں اپنی اپنی جگہ بہت اس وقت ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں۔ کرونا وائرس سے ہم کیوں نہیں نکل پا رہے ہیں؟ میڈم یہ کرونا بیسکلی یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور یہ بیسکلی سمپل پاکستان کے لیے نہیں ہے یہ وائرس، یہ آل اوور دی ورلڈ۔ پاکستان تو ان خوش نصیب کنٹریز میں شامل ہے جو کرونا کا شکار بہت کم ہوا اللہ کی رحمت سے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کی رحمت پلس جو اقدامات ہمارے فیڈرل گورنمنٹ نے کیا، این سی او سی نے جو پلاننگ کے تحت چیزوں کو مانیٹرنگ کیا اور پھر جو ڈیسیجن لیا وہ قابل تحسین تھا، جس کی وجہ سے پاکستان بہت بڑے کرائسس سے بچ چکا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک ہے انڈیا، بہت ورس کنڈیشن ہے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، بزنس فلاپ ہو رہا ہے، تو یہ ایشوز ہے ابھی۔ لیکن ایسی کنڈیشن میں جیسے میں پاکستان کے علاوہ میں بات کروں اور ممالک جو انہوں نے جو اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کر لیا، پاکستان جو اس وقت بہت مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، مہنگائی عروج پر ہے، تو کیوں نہیں ہم جو ابھی تک جو ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر پا رہے ہیں اس سچویشن میں، جبکہ ہمیں جو ہے بجٹ ہمیں دیا جا رہا ہے، سب چیزیں کس چیز کی کمی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں پاکستان میں جو کمی ہے نا ایک پیورلی جو مینجمنٹ کی کمی ہے، کہ جو ہے نا پاکستان از اے پورلی مینج کنٹری، مطلب اس کو شروع ہی دن سے پراپر مینج نہیں کیا گیا، اور اب بھی خان صاحب کا بھی اقتدار کا 2.5 سال ہو گیا ہے، مگر جو سسٹم ڈیولپ شروع دنوں سے ہوا تھا، اور جو ایک سسٹم ایک تقریباً جو ہے ایک میں یہ کہوں گا کہ ایک سسٹم کو ہائی جیک کیا ہوا تھا لاسٹ جو ہمارے حکمراں تھے، جو 40 اور 35 سال اقتدار میں رہیں، مگر اور اب کہتے ہیں کہ اب خان کو 2 سال میں ایک دم جو ہے چینج کرنا، اور بالکل ان کا خواہش ہے کہ بس سورج ڈھلے اور وہ تبدیلیاں آ جائیں، اور وہ جو انہوں نے اتنے مخروض ایک جو پاکستان میں پیدا ہونے والا بچہ جو پیدا بھی نہیں ہوا وہ 2.5 سے 3 لاکھ کا مخروض ہے، تو کس نے کیا یہ مخروض ہر ایک بچے ہمارے کو؟ ساتھ کالر موجود ہے، السلام علیکم۔ ہلو ہلو، میرے خیال سے کچھ لائن کا ایشو ہو گیا، وہ چلے گا جی۔ ہاں تو مطلب یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اقدامات شروع ہی دن سے نا مینج پراپر ہوا نہیں۔ لیکن سر عمران خان صاحب نے تو بہت دعوے کیے تھے، وعدے کیے تھے کہ میں ان 5 سالوں میں جو ہے بالکل پاکستان کو تبدیل کر کے رکھ دوں گا۔ کراچی شہر کے لیے انہیں بہت جو ہے پیکیجز اناؤنس کیے تھے، ہماری جو یوتھ ہے اس کو کہا تھا کہ آپ لوگوں کو جو ہے جاب دی جائیں گی، ان کو آگے پروموٹ کیا جائے گا، کیونکہ یہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے، تو ان کو کیوں نہیں کس بلکہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ اب تو ان کا بہت ہی برا حال ہے۔ دیکھیں
ہماری معیشت بیفور پینڈیمک، یہ جو کرونا کووڈ سے پہلے ہمارا جو معیشت تھا وہ ریوائیو ہونا شروع ہو گیا تھا، اور انفارچونیٹلی کہ جیسے ہی ریوائیول کا سلسلہ بڑھتا ہے کہ بس پینڈیمک کا طوفان آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پاکستان یا پوری دنیا کی معیشت بیٹھ گئی. یعنی کہ پیٹرول جیسا مطلب نادر اور مہنگا ترین آئٹم بھی جو ہے وہ کتنے ریٹ گر گیا تھا فی بیرل. تو یہ سب چیزیں ہماری ساتھ جو ہے بنی رہی اور یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا خدا نخواستہ. جو کووڈ-19 پینڈیمک سچویشن کرونا کی میں بات کر رہی ہوں میں، تو اس سے ہم کس طرح سے پھر اپنے آپ کو نکال سکیں گے اگر ہماری زندگی کا حصہ ہی بنا رہا؟ دیکھیں اللہ نہ کرے کہ یہ حصہ بنا رہے. دیکھیں وائرس تو ہے بیسکلی جیسے ہم ایک انسان ہیں تو ہم اللہ کے مخلوق ہے، تو وائرس بھی اللہ کا مخلوق ہے. تو وہ اگر اللہ نے ایجاد اللہ کی تخلیق ہے تو اس نے رہنا ہے. اب اس کے سدباب کے لیے جو ویکسینیشن اور جو ٹریٹمنٹ کا اقدامات ہو رہے ہیں، اور ابھی الحمدللہ سننے میں آ رہا ہے کہ چیزیں کافی ڈیولپ ہو گئی میڈیسن، تو انشاءاللہ العزیز اس کا سدباب ہوگا. بڑے بڑے چیلنجز سے اس دنیا کے عوام لوگوں نے، دانش مندوں نے اور ہمارے ڈاکٹرز اور کیمسٹ نے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو بیٹ کیا. تو انشاءاللہ اس کو بھی اللہ کی رحمت سے ہم انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالیں گے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ایس او پی بنانا پڑے گا. یہ جو ایس او پی کو جو بنا لیا ہے تو اس کو فالو کرنا پڑے گا. بالکل سر، ہمارے ساتھ کال موجود ہے، پھر سے آؤں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں بات کر رہا ہوں تنویر کراچی سے. جی تنویر صاحب، ندا آپ کا شو جو ہے بہت اچھا ہے، بہت اچھے ٹاپک پہ آپ بات کرتی ہیں. اور آج جو آپ جو آصف بشانی صاحب کو آپ نے انوائٹ کیا، تو آصف بشانی صاحب سے میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. آصف بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہاری کمیونٹی کے لیے اورنگی ٹاؤن کی عوام کے لیے بہت محنت کی ہے، بہت قربانیاں دی ہے. اور آصف بھائی میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے جو علاقے ہیں جو کچی آباد، جیسے مچھر کالونی ہو گیا، لیاری ہو گیا، آپ کا گڈاب ہو گیا، اس طرف بھی تھوڑے سے رجحان کر دیں. وہاں بھی آپ جیسے شخص کی جو ہے وہ ضرورت ہے، کیونکہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ صرف اپنی جیب بھرنے کے لیے تھے اور بھر کے چلے گئے. تو پلیز آصف بھائی آپ وہاں کا بھی تھوڑا سا سوچیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. جی الحمدللہ انہوں نے مطلب میری ذمہ داری تو میں اس انداز سے ایون میں اورنگی ٹاؤن کی بہاری کمیونٹی نہیں، اوور آل کراچی میں اور ایون پاکستان بھر میں جو بہاریز ہیں اور ان کے جو ایشوز ہیں، خاص طور پہ نادرا اور شناختی کارڈ کے ایشوز ہیں، تو اس کو میں اپنے طور پہ بیسکلی دیکھ رہا ہوتا ہوں. اور اسٹرگل، اور ایون میرا جو جوائننگ کا مقصد تھا پی ٹی آئی میں، اور جو جوائننگ ہوئی تھی بنی گالا میں میری، تو اس میں ہم نے جو ڈیمانڈ کیا تھا وہ یہی تھا کہ خان صاحب یہ جو ایشوز ہیں شناختی کارڈ کا جو بہاری کمیونٹی کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو اس کو آپ نے ریزالو کرنا ہے. بیکاز کہ یہ وہ قوم ہے جو پاکستان کے لیے ایک بار نہیں کئی بار اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کیا. بنگالی کی بات کریں وہ ہاں بیسکلی بنگالی بھائی بھی جو ہے ان کے بھی ایشوز یہ بالکل ہاں تو بالکل نہیں ملتی ہے. بہت اب یہ دیکھیں نا، جس کے ایشوز ہوتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ وہ اس ایشوز کو لے کے کتنا پینفل رہتا ہے، ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کسی بھی حوالے سے کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں آپ کو NIC کی ضرورت پڑتی ہے. تو میڈم NIC کے بغیر تو آپ کچھ نہیں ہو. اگر آپ کو کوئی پکڑ لیتا ہے اور پولیس والا، بھائی گھر پہ اور علاقے میں بندے جو ہے وہ محصور ہو کے رہ گئے ہیں، نوجوان لڑکے آپ کے ایجوکیشن لینے سے محروم ہیں. مطلب آپ نے 8 تک پڑھ لیا، 9 کے لیے آپ کو بے فارم چاہیے، 9 10 میں تو اس کے لیے آپ کے پاس بے فارم نہیں، والدین کے شناختی کارڈ نہیں، تو آپ ایجوکیشن سے محروم. تو اتنی بیسک چیزوں سے محرومی جو ہے نا وہ پھر وہ وائلنس کی طرف لے جاتا ہے نوجوانوں کو. تو یہ ایک المیہ ہے، انسانی المیہ، جس کو ہائی لائٹ اور جس کو ریزالو کرنا نہ صرف وزیر اعظم پاکستان کی ذمہ داری، بلکہ میں تو چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف اپنے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے بھی اپیل کروں گا. اور
کہ بھائی اس کو ایز سون ایز پاسبل دیکھیں، اور یہ انسانی المیہ ہیں، اور میں آپ کے چینل کی توسط سے ایک پیغام بلکہ ایک شاکنگ نیوز بھی دینا چاہوں گا. وہ شاکنگ یہ کہ بھائی یہ اب آج مطلب کراچی میں کم و بیش 15 سے 18 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر شناختی کارڈ کے کراچی میں موجود ہیں، جو کہ اتنی بیسک چیز سے محروم ہیں. اور یہ کراچی جو 3 کروڑ سے ابو کی آبادی رکھتی ہے، تو ان کو جو ہے آپ 1 کروڑ 60 لاکھ جو مینشن کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کراچی کے ساتھ ظلم ہے. یہ اس قدر ظلم ہے کہ اگر آپ یہ بتائیں نا 3 کروڑ کی آبادی ہے، یعنی آپ کی ڈیمانڈ 3 روٹی ہے اور آپ کو ملے گا 1.5 روٹی، تو آپ تو کبھی پیٹ بھر کے آپ کا جو تشفی تو کبھی نہیں ہوگا، آپ کی بیسک بھوک کبھی نہیں مٹے گی. تو وہی کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے. جب تک کراچی میں فیئر آپ کا جو ہے نا وہ نہیں ہوتے آتا ہے سینسز، مردم شماری، اور یہاں کے پاپولیشن کا صحیح اندازہ اور صحیح جو ہے نا مطلب ایک اینڈ ریزلٹ نہیں آتا ہے، تو تب تک کراچی کے مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا. ہمیں جو پراپر کرنی چاہیے، بالکل دیکھ کر کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری جو کراچی کی جو پاپولیشن، جو ہماری آبادی ہے، اس کو جتنا وہ ہے اتنی بتائی نہیں جا رہی ہے، اسے کم ہی بتائی جا رہی ہے. بالکل. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کرے؟ جی میں رفیق بات کر رہا ہوں، گودرا کالونی، نیو کراچی سے. جی میرا آصف صاحب سے یہ سوال ہے کہ آصف صاحب نے بنگالی کمیونٹی ہو، بہاری کمیونٹی ہو، اس کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے. تو جو گورنمنٹ بنگالی کمیونٹی کو جو ہے NIC کا مسائل جو درپیش پیدا کر دیتی ہے، ان کے NIC نہیں بن پا رہے، ان کو ایڈمیشن نہیں مل رہا بچوں کو اسکولوں میں، تو آصف بھائی کوئی ایسا کچھ کریں کہ دیکھیں بنگالی کمیونٹی نے تو پاکستان کے لیے ہر وقت ہمیشہ ساتھ دیا ہے. بنگلہ دیش بن گیا لیکن وہاں ان کو نہیں اپنایا، صرف پاکستان کو اپنایا ہے کہ پاکستان ہی ہمارا ملک ہے. تو آصف بھائی پلیز بنگالی کمیونٹی کے لیے کوئی آواز اٹھائیں، ان کے NIC کے لیے بڑے مسئلے ہو رہے ہیں. مہربانی. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. جی سر ایز یوزول اب مجھے اسکرین میں دیکھ کے یقین مانیے آپ کے جتنے کوسچن آئیں گے وہ اسی ٹائپ کے آئیں گے، بیکاز کہ میرا موسٹ آف ورکنگ یا پالیٹکس میں آنے کا مین وجہ ہی یہ تھا کہ جو ہماری کمیونٹی بہاریز. تو اب وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان بنا اسلام کے نام پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پر پاکستان وجود میں آیا. ٹھیک ہے، پھر انڈیا سے جو مسلمان تھے وہ پاکستان کی طرف مائیگریٹ ہوتے ہیں، اور جو ہندو برادری اور دیگر جو سکھ تھے وہ یہاں سے ہندوستان کی طرف مائیگریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہندوستان نے ان تمام ہندوؤں کو، سکھوں کو اون کیا، ان کو وہ حقوق جو یہاں چھوڑ کے گئے تھے یہاں، تو ان کو وہاں ملا. مگر وہ جو مسلمان یہاں ہیں، ایون یہاں مشرقی پاکستان اور پھر یہ مغربی پاکستان، تو ان کو اس انداز سے فیسلیٹیٹ نہیں کیا گیا، بلکہ اب تک ہم وہ قوم ہے. دیکھیں 1946 جو ہے، یہ 16 دسمبر 1946 بہار رائٹس، اس میں کم و بیش 50,000 سے زیادہ بہاری وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، اور وہ وجہ بنی 1947 کے انقلابی جو ہماری آزادی ہوئی، تو اس کا خود قائد اعظم کہتے ہیں بہار رائٹس ہمارا جو ہے وہ وجہ بنا. تو اس انداز سے چیزیں آگے بڑھتی گئیں، مگر ابھی بھی ہمارے کمیونٹی کو، یا ایون جو بنگالیز ہیں وہ بھی مشرقی پاکستان، وہ بھی تو پاکستان کے نام پر ہی جو ہے وہ بنگلہ دیش تو پہلے ہے تو مسلمان ہیں، وہ بھی ان کو بھی ان کی آئیڈینٹی دینی چاہیے، ان کو بھی ان کے حقوق ملنے چاہیے. لیکن ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جو ہے ہم اسی طرح سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں خواجہ نویس صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ بھی انہیں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ख्वाजा नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। आप आए ख्वाजा साहब, आप क्योंकि सिंध हाई कोर्ट से भी आपका ताल्लुक़ है, आप जस्टिस भी रह चुके हैं और बैरिस्टर तो आप है ही, तो कैसे शौक़ पैदा हुआ इस फील्ड में आने का? बस वो मैं एक्चुअली कॉलेज अपने पहले तो स्कूल में था, तो वहाँ हमारे टीचर उस ज़माने में तकरीर लिख के देते थे, तो फिर वो होता था, टॉपिक होते थे सीरतुन नबी के ऊपर। पूरे मैं लाहौर में था तो पूरे लाहौर के जो स्कूल होते थे उनका तकरीरी मुकाबला, तो वो लड़के जाते थे फिर डिवीजनल ऑडिटोरियम में, तो मैं अपने स्कूल की तरफ से जाया करता था। वो टीचर लिख के देते थे तो फर्स्ट आता था। फिर 25 दिसंबर के ऊपर होता था, कायद आज़म के ऊपर तकरीर होती थी। फिर ये 14 अगस्त पे यौम पाकिस्तान पे करते थे। फिर एक बीडन पावल का डे आता था 22 फरवरी, वो स्काउट्स की तहरीक का वो था बानी, उसका भी तकरीरी मुकाबला होता था बीडन पावल पे। तो वो स्पीचेस याद करते करते फिर ये हो गया। फिर एक रेडियो पाकिस्तान का मुकाबला हुआ, उसमें था कश्मीर हमारा है, ये टॉपिक था। बड़ी मेरी आला तकरीर थी, वो मेरे उस्ताद ने लिखी थी, मैंने रखी थी और उसकी डिलीवरी भी बहुत ही अच्छी थी। और उसके बाद बस ये फिर शौक़ था। फिर वहाँ से मैं कराची आ गया डीजे साइंस कॉलेज में, तो यहाँ भी हमारे थे जो उस्ताद, मैं आते ही वो इलेक्ट हो गया सीआर, तो सीआर इलेक्ट होके मुझे 2 सोसाइटीज़ मिल गई, एक डिबेटिंग सोसाइटी और दूसरी थी लिटरेरी सोसाइटी। तो डिबेटिंग में तो थे हमारे उस्ताद ज़फ़र रिजवी साहब, और लिटरेरी सोसाइटी में थे हाशिम जलाली साहब। ये कासम जलाली साहब जो टीवी प्रोड्यूसर नहीं, उनके बड़े भाई थे, बड़े हेड ऑफ द उर्दू डिपार्टमेंट थे। तो बस फिर यहाँ से भी मैंने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना शुरू किया। तो बस जहन फिर चूँकि पब्लिक स्पीकिंग की तरफ था, फिर मैं प्रीमियर कॉलेज गया, बीकॉम किया, वहाँ यूनियन का प्रेसिडेंट बन गया। तो वो जहन एक सियासी टाइप का था, तो उस वजह से फिर मैंने वकालत का पेशा मुझे पसंद भी था, ये अपनाया और अपनाते ही मतलब इसमें बेपनाह मतलब तेज़ी से तरक्की मिली। तो फिर चांसेस ऐसे हुए कि मंसूरा शहजाद का एक 5 कत्ल का केस था, फिर तरन्नुम अजीज़ केस था, फिर शबनम उस्मान केस था, फिर ये सारे आ गए सियासी, डैनियल पर्ल का आया, फिर ये आसफ जरदारी का जो थे सारे ये कैंप फायरिंग केसेस, तो वो बेशुमार केसेस थे, वो सारे मैंने किए। उसमें आसफ जरदारी साहब, कायम अली शाह, शाह नवाज़ जुनेजो, सारे ये मुलज़म थे और वो उनके सारे केसेस किए। फिर क्या हुआ कि ये आ गया नवाज़ शरीफ का तैयारा साजिश केस, तो इसमें भी मैं एजाज़ बटालवी और ख्वाजा सुल्तान साहब के साथ फिर वकील हो गया। और यहाँ मेरे साथ था कराची से एक इकबाल रात, और मैं वो लाहौर से आते थे, तो इकबाल रात का वो मर्डर हो गया, तो फिर मैं कराची से अकेला ही रह गया। तो इस तरह से फिर ये सफ़र चलता ही रहा और अभी तक चल रहा है। फिर मैं एडवोकेट जनरल सिंध हो गया। एडवोकेट जनरल सिंध के बाद फिर मैं हाई कोर्ट का जज बन गया, और फिर हाई कोर्ट का जज बन के फिर मैंने बहुत काम किया, और आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड माशाल्लाह। माशाल्लाह, आपने एक प्रोग्राम भी अपना ख्वाजा नवीद की अदालत, वो बेसिकली फेम मिला उससे बहुत, वो बेसिकली एजुकेशनल प्रोग्राम था। मुझे तो नहीं पता था कि अमेरिका में जज जूडी नाम का भी कोई प्रोग्राम आता है, लेकिन मैं इस्लामाबाद में होटल में खाना खा रहा था, तो वहाँ एक फैमिली आई, उन्होंने कहा जी कि हम अमेरिका में रहते हैं पिछले पता नहीं 20-22 साल से, वहाँ जज जूडी देखते हैं, लेकिन हम आपके मुंह पे तारीफ़ नहीं कर रहे, आपका जो प्रोग्राम है उससे मच बेटर है। अच्छा। एंड वुड यू बिलीव कि वो जो जज जूडी, बाद में फिर मैंने मालूमात की और वो देखे भी प्रोग्राम, तो जज जूडी की जो एंकर है वो शी इज़ द हाईएस्ट पेड एंकर इन अमेरिका, पता नहीं वो मिलियंस डॉलर में तो उसको मिलते हैं उसके प्रोग्राम के, और मैं वो प्रोग्राम कराची में कर रहा था। तो ये शौक कैसे अच्छा, ये पाकिस्तान का मेरा आना है मीडिया में आके काम पाकिस्तान का वाहिद प्रोग्राम है मेरा ख्वाजा नवीद की अदालत, जिसको स्टार प्लस टीवी ने कॉपी किया है। अच्छा। आज तक ये था कि भाई पाकिस्तान कॉपी करता है, इंडिया ने कॉपी किया। अच्छा, फिर वो चला भी नहीं सके, 1 साल में उनका बंद हो गया। मैंने पता नहीं 6-7 साल चलाया, फिर मैं जज बना तो छोड़ा। तो मेरा तो कैसे आपने सोचा कि मैं अपना जो प्रोफेशन है वो मीडिया पे लेकर आऊं, लोगों को अवेयरनेस दूं? हाँ, ये क्या हुआ इसका नहीं, इसमें उसको क्रेडिट जाता है ताहिर खान जो इसके TV 1 का मालिक है, मेरा दोस्त भी था, क्लाइंट भी था। तो वो कहने लगे ख्वाजा यार हमको वो मिला है चैनल, तो आई वांट कि तुम मेरे लिए कोई लॉ का प्रोग्राम करो। तो उस ज़माने में एक वकील ARY पे करता था लॉ का प्रोग्राम, वो शाम को 5 बजे आता था। वो क्या करता था, 2 वकील बिठा लेता था, उनसे सवाल जवाब करता था कि सर ये पार्टनरशिप डीड पे कितने के टिकट लगते हैं, सर ये
رجسٹری کیسے ہوتی ہے فلانا نا عوامی اویئرنیس کا. میں نے اسے کہا یار میں بہت سینئر آدمی ہوں اور میں اس طرح کا پروگرام نہیں کر سکتا, کوئی اور سوچو. کہنے لگا اچھا آپ سوچو. تو بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے, تو میری عادت ہے مذاق کرنے کی, اور میں نے کہا چھوڑو یار آج کل پرائیویٹائزیشن کا زمانہ ہے, تو ہم اپنی عدالت کھول لیتے ہیں. تو طاہر خان تو ایکسائٹڈ ہو گیا, وہ ایک دم میرے پیچھے, میں کہہ کے باہر نکلا, میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا کہ یار اس کا نام بھی رکھتے ہیں خواجہ نوید کی عدالت. تو بس وہ مذاق میں بات ہو گئی. اگلے دن میں آفس میں بیٹھا تھا تو میرا منشی آیا, اس نے کہا کہ سر کچھ 4-5 ینگ بچے آئے ہیں, کمپیوٹر اٹھائے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ طاہر صاحب نے بھیجا ہے کہ خواجہ صاحب کے ساتھ میٹنگ کریں. وہ تو سیریس ہو گیا. تو وہ 4 بچے آ گئے, وہ پڑھے لکھے بچے تھے, کوئی MBA تھا, کوئی IT ایکسپرٹ. میں نے اس سے پوچھا بیٹا کبھی پہلے زندگی میں کورٹ ووٹ گئے ہو؟ کہنے لگے نہیں, کہتے بس فلم میں ہی دیکھا ہے. میں نے کہا اب ایسا کرو, میں اپنے منشی کو کہا, میں نے کہا میں آپ سے جو گفتگو کروں گا نا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. میں نے اپنے منشی کو کہا ان کو پینڈنگ کیسز کی اور ڈسپوز آف کیسز کی بنا کے 10 فائلیں دے دو, زیادہ تر فیملی کیس, رینٹ کیسز اور یہ جو عام ڈسپیوٹ ہوتے ہیں. میں کہا بیٹا یہ گم نہیں کرنا, ان کو جا کے 1 ہفتہ پڑھو, پھر میرے پاس آنا, تو پھر میٹنگ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ تو 3 دن میں ہی آ گئے, اور ایک کیس بھی چن کے لے آئے. وہ ایک لیڈی ڈاکٹر کا کیس تھا ہمارے پاس, وہ آغا خان ہاسپٹل کی تھی, ان کا فیملی ڈسپیوٹ تھا. تو ہم نے خیر اس کو ڈبنگ کی, جو لڑکی بنائی اس کو اسکول ٹیچر بنایا, اور لڑکا جو تھا اس کو انجینئر بنایا. ایشو یہ تھا کہ وہ جوائنٹ فیملی میں رہنا نہیں چاہتی تھی, اور لڑکا جو تھا وہ کہتا تھا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, وہ انجینئر. اس نے کہا میری جتنی تنخواہ ہے اتنا تو مکان کا کرایہ ہوتا ہے. خیر ان کی خوب ڈائلاگ شائلاگ کرائے. وہ اتنا اچھا بن گیا پروگرام کہ بخیر میں TV 1 نے اس کو کچھ 7-8 دفعہ دکھایا. ہاں, صبح مارننگ شو بنے, دوپہر کو. میں جہاں ہوتا تھا وہ کہتا ابھی آپ کا پروگرام آ رہا تھا, میں کہ ہیں پھر آ رہا تھا. پھر تو ہم بناتے ہی چلے گئے, پھر ہم نے اتنے بنائے کہ بس چھا گئے. تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ آئی انجوائڈ اٹ. پتہ ہے وہ میں تو جو بیٹھے تھے نا لیٹنگ اینڈ پبلک, اچھا اس کا جو خوبصورتی ہے نا اس پروگرام کی, اس میں کوئی ریٹن سکرپٹ نہیں ہوتا. ہم صرف اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ آپ بہو ہیں, یہ آپ کی ساس ہے, بڑی ظالم ہے, آپ کے اوپر ظلم کرتی ہے, اب آپ نے اس کے ساتھ سوال جواب کرنا ہے کہ آپ کے اوپر کیا کیا ظلم ہوئے ہیں. پھر اسی طرح بتاتے تھے کہ یہ آپ کی نند ہے, آپ بھاوج ہیں, اور یہ آپ سے جھگڑے کرتی ہے اور آپ کو آنے نہیں دیتی بیکے میں. تو بس پھر وہ کہتی تھی, اچھا میں جب ان کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا تھا نا, ہماری عورتیں اتنی ٹیلنٹڈ ہیں, وہ کہتی تھی سر آپ چھوڑیں نا اس کو, تو میں خود نمٹ لوں گی. اور ایسا نمٹتی تھی کہ مجھے چپ کرانا پڑتا تھا, ڈنڈا مار کے, میرا ڈنڈا بھی نہیں سنتی تھی. صحیح. سر میں آپ کے پاس آؤں گی. آصف صاحب, سماجی کاموں میں دلچسپی کیسے لی؟ سماجی بیسکلی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بلڈ میں شامل ہوتا ہے. تو ایز یوزول میرے جو بڑے ہیں, میرے دادا اینسسٹرز جو ہیں, وہ ہمیشہ سے سماجی کام میں شامل رہے ہیں, اور اب بھی. اور جو بیسکلی میرا جو ایریا ہے اورنگی ٹاؤن, وہ تھوڑا کہ مطلب وہاں جو آبادی ہے وہ تھوڑا مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس, یعنی وہ طبقہ رہتا ہے جو مزدور ہے. تو وہاں پر بیسکلی اللہ کا کرم ہے, اللہ پاک نے جو دیا ہے اپنی رحمت سے, تو وہ اللہ کے مخلوق پہ لگانا, یہ ایک جو ہے نا, یہ ایجوکیشن یا یہ ایک تربیت میرے بڑوں سے مجھ کو ملا, اور نسل در نسل چلتا آ رہا ہے. تو انشاءاللہ میرے بعد بھی اللہ پاک نے چاہا تو یہ جو بلڈ میں ہوتا ہے وہ تو پھر ہوتا رہتا. اور یہ ایک نیڈ بھی تھی, جو پینڈیمک میں جو صورتحال تھا وہاں پر اورنگی ٹاؤن میں, بیسکلی مزدور پورا جب لاک ڈاؤن ہو گیا, 1 مہینے جب پورا شہر بند, تو وہاں تو بے روزگار ہو گئے لوگ. تو اس میں جو ہے پھر وہ مطلب میرے اپنے سب وہاں پہ تو 12 سے 13 لاکھ جو ہے کمیونٹی, بہاری کمیونٹیز جو ہماری ہے وہ بھی رہتی ہے. مطلب دی بگیسٹ پاپولیشن آف بہاریز لیو ان اورنگی ٹاؤن, دین لانڈی, دین کراچی میں بھی کم و بیش 45 لاکھ سے ابو جو ہے نا ہماری کمیونٹی رہتی. تو کمیونٹی سے ہٹ کے ہم نے ہر عام و خاص مطلب جو بھی تھے جو ڈیزرو کر رہے تھے, بینگ اے ہیومن, انسانیت کے ناطے ہم نے کیا, اور جو ہمارے بس میں تھا. مگر یقین مانے جو ہم نے کیا وہ بہت تھوڑا تھا, لوگوں کو بہت زیادہ اور بھی وہاں پہ کرنے کی ضرورت تھی. اور ابھی دیکھیں یہ جو پینڈیمک, اب جو نیکسٹ سیشن جو لہر آیا ہے, تو اب یہ پھر سے جو ہے ایک طریقے سے ایک
اسٹریس جو ہے نا بڑھنا شروع ہو گیا، بیکاز کہ کرنے والا اللہ کی ذات ہوتی ہے، وسیلہ اللہ بناتا ہے. اور نہیں بس یہ آپ کا تو دیکھیں بلڈ میں ہے یہ سماجی خدمت، اور پھر آپ نے بتایا کہ اللہ کے دیے ہوئے سے آپ خرچ کرتے ہیں، لیکن آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کا جو مذہبی آسپیکٹ ہے کہ یہ جو آپ خرچ کرتے ہیں نا اللہ کی راہ میں، یہ بیسیکلی اللہ کو آپ قرض دے رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. جی اور آپ کی اللہ سے پارٹنرشپ ہو جاتی ہے آپ کی آمدنی میں. بالکل، اور برکت وہیں سے آپ ہوتا ہے. جتنا خرچ کرتے ہیں اس کا پتہ نہیں 70 گنا آپ کو کہتے ہیں کہ رات ہونے سے پہلے بھی مل جاتا ہے. بالکل آپ نے بہت پیاری بات کی انہوں نے کہ واقعی یہ چیز فیکٹ ہے کہ آپ یہاں پہ کچھ کریں دنیا میں، لیکن اب وہاں پہ آپ نہیں کو یہاں ملتا ہے بھائی، یہاں پر- بھی اور یہ تو یہاں پر جو ملے گا، آپ یہ کی تو اللہ متفاوت تعالیٰ عمل سے ہے. پارٹنرشپ ہو گئی، یعنی اگر آپ نے 10 روپے کمائے ہیں اور 3 روپے اللہ تعالیٰ کو دے دیے تو اللہ تعالیٰ آپ کا 1/3 کا پارٹنر ہو گیا. بالکل. پھر آپ کاروبار دیکھو کیسے جاتا ہے. تو یہ بادشاہانی جو ترقی کر رہا ہے یا ہم جو چل رہے ہیں تو وہ شاید اس کی یہی اسی وجہ کی ہوگی، برکت یقیناً ہے، یہی وجہ ورنہ ہمارا کوئی خاص نہیں ہے. میں تو نہیں یہی نہیں کہوں خاص گا. کیا آپ بالکل کر رہے ہیں، سر، آپ خود ایسے آپ دل تو بھی یہ بہت سسٹم کمی سے ہے. لوگوں کو یعنی ملتے آپ کی اللہ سے پارٹنرشپ ہے بالکل جی. نہیں. اب آپ نے بہت پیاری بات کی کہ اللہ تعالیٰ جس سے میں اللہ پارٹنرشپ پارٹنر ہو اس میں نقصان کیسے ہوگا. بالکل. اور دوسرا اس میں یہ کہ ترقی اللہ کیسے تعالیٰ بھی بھی ہوگی. ایسے کچھ لوگوں کو جو ہے ایسا دل دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں. یہ دل کی نہیں بھی تو وہ بات پتہ ہے ہے. علامہ رشید ترابی بہت بڑے عالم تھے. اچھا میں ان کا بڑا فین تھا. اچھا تو وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اپنا سائل صدا دے، سائل صدا دے نقش قدم کو دیکھ کر، ایسے بھی در ہیں جہاں کبھی کوئی سائل نہ تھا. واو. تو سائل کا آنا بھی آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہے. بے رحمت شک ہے، بے بے شک. شک بے شک. پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کی وجہ انسپریشن تھے عمران خان صاحب. بیسیکلی وہ ایک انہوں نے جو اقدامات کیے تھے، مطلب یہ ہاسپٹل شوکت خانم، جو انسانیت کے لیے وہ کام کرتے تھے. اور آدمی تو اچھا ہے نا، اب اس کا سسٹم سچ بیچارے کا بولنا فیل ہو گیا ہے. بیسیکلی کرپٹ یہاں سارا مطلب نظام کرپٹ نہیں تھے، ہے. کرپٹ وہ نہیں کرپٹ تھے. نہیں ہے. اور ان کی باتیں ایسا فیل ہوتا تھا کہ جیسے وہ نہیں نہیں good کہہ رہے man. وہ نہیں کہہ رہے، وہ نہیں، ایسا یہ تو لگتا تھا ہے. کہ وہ میرے دل کی آواز ہے. تو اتنا انسپائر ہوا. ایکچولی میری بھی فیملی پولیٹیکل، میرے چچا بھی پولیٹکس میں شامل تھے، مطلب ایم کیو ایم وغیرہ میں رہ چکے ہیں. تو ہم ایز اے بزنس مین پولیٹکس سے بہت قریب رہنا پڑتا ہمیں، بیکاز کہ کراچی جیسے شہر میں کاروبار کرنا تو سیاسی انفلوئنس کیا سیاسی وزڈم رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو دین مگر میرا جو منشور اور جو میری شخصیت تھی وہ تھوڑا لائک کر رہا تھا پی ٹی آئی پر، اور خان صاحب جو میرے چینج لیڈر چاہتے تھے، کچھ چینج ہونا چاہیے، چینج. ہاں تبدیلی آنے والی ہے. آف کورس میں بیسیکلی میرا جو تو آپ اورنگیٹ بھی ٹکٹ لے ہی لیتے نا. سر ٹکٹ ملا ہے نا، ملا ہے. ہمیں ٹکٹ ملا، وہاں پہ رنرس اپ رہے. اچھا رنر اپ. ہاں تو جو 14 سیٹیں کو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لے جائیں گے. اورنگیٹ تو یہ دیکھیں نا کراچی میں لوگوں کے دل میں اس کے لیے نا عزت تھی. عزت تھی بالکل. اصل میں ہماری عوام بھی فرسٹریٹ ہو چکی تھی، وہ چاہ رہی تھی کچھ چینج ہونا چاہیے. اور انہوں نے جس طرح سے امیدیں دلائی تھی ہماری عوام کو کہ اب تبدیلی آئے گی، 1 کروڑ آپ لوگوں کے لیے ہاں نوکریاں، کافی انہوں نے بجٹس کے بھی اعلان کیے تھے. تو ہماری عوام کو بھی اچھا لگا، انہوں نے سوچا کہ چلو ہم انہیں کو اس بار آزما کر دیکھ لیں. ابھی تک تو آزما ہی رہے، اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ ہمارا ٹینیور ہے یہ 2 سال 1.5 سال تو پینڈیمک ہی جو ہے نا، 1 سال پینڈیمک کا ہم شکار رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، 1.5 سال میں ہم اکنامیکل ریوائول کی طرف جا ہی رہے تھے کہ پینڈیمک کا بھوت کہہ رہے ہیں، مطلب پینڈیمک کا جو ایک عذاب وہ آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. ان کی نیت پہ کوئی کھوٹ نہیں ہے، میں اتنا کہوں گا میڈم. چلیں اچھی بات ہے. آگے آپ کی کیا جو ہے کیا پلاننگز ہیں، کس طرح سے آپ نے اپنا کام کرنا ہے، اپنی عوام کے لیے کیا آپ نے سوچا ہے؟ کیونکہ آپ فلاحی کام میں کافی پیش نظر آتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. ابھی بھی آپ نے لاک ڈاؤن میں کیا، ابھی بھی اس طرح آپ کر رہے ہیں کام. تو دیکھیں ایک اللہ پاک نے مطلب کچھ ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزوں کے لیے چن لیتا ہے بندوں کو. تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے جو انرجیٹک یا مجھے جو موومنٹ کروا رہا ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی ذات کروا رہا ہوتا ہے، اور اسباب بھی اللہ ہی بنا رہا ہوتا ہے. بے شک. اس لیے میں بہت ناقص سا بندہ ہوں، اور ایسی چیزیں جو کہ میں کبھی اپنے ذہن میں بھی نہیں لاتا ہوں، مگر وہ چیزیں میرے توقعات سے بڑھ کر میرے اللہ کروا رہا ہوتا ہے. بے شک. تو میں یہی کہوں گا آپ کے سوال کے کہ مجھ سے جو کام لینا ہوگا میرا اللہ لیتا رہے گا، اور میں اس کے لیے
ہمیشہ حاضر ہوں، اس لیے اب میری زندگی میرے اللہ اور اللہ کی مخلوق کی امانت میں نے کر دی ہے. تو باقی میں یہی کہوں گا کہ اللہ کریم ہے اور اللہ ہی اسباب بنانے والا ہے، بے شک. کام عمران لینے خان والا ہے. صاحب کب اپنے وعدے پورے کریں گے؟ خان صاحب دیکھیں، خان صاحب کی نیت اچھی ہے اور مشکلات آتے ہیں. وہ اگر وہ ایسا شخص ہے کہ مشکلات ابھی کوئی اور ہوتا تو میرے خیال میں وہ سرنڈر کر چکا ہوتا، مگر خان صاحب یس کہ ان کا عزم اور حوصلہ اتنا بلند ہے کہ اپنے موقف اور اپنے جو ڈائریکشن کی طرف وہ اپنے جو ہے نا فوکس کیے ہوئے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو وہ دن دور نہیں ہے. میرے خیال میں دیکھیں جو پی ڈی ایم کا جو ایک بنا ہوا ہے پلیٹ فارم، بیسکلی وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی جو سکسیس جو قریب تر اب ہو چکا ہے تو اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے یہ ڈسٹرائے کر کے ان کی سیاست بچتی ہے. اگر خان کامیاب ہو گیا اور پاکستان کامیاب ہو گیا تو یہ پی ڈی ایم اور یہ جو ایجنٹ آف راز اینڈ جو دیگر کنٹریز کے جو پاکستان مخالف یا پاکستان دشمن ہے تو ان کی سیاست بھی ختم، اور ان کا کاروبار اور جو پاکستان میں یرغمال ہونے کا جو ایک سوچ ہے نا، سیاسی یرغمال، تو وہ بھی ان کا جو ہے نا سوچ ختم ہی ہو جائے گا اور دھرے گا دھرا رہ جائے گا ان کی پلاننگ انشاءاللہ. بالکل. خواجہ صاحب، آپ کا نام بھی بہت مطلب یونیک نام ہے، خواجہ نوید، مطلب خواجہ نوید. خیر آپ مجھے بتائیں کیونکہ نوید کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، خوشخبری، خوشی کی اور آپ ماشاءاللہ سب کے لیے خوشخبریاں ہی دیتے رہتے ہیں، بڑے مزے مزے کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. آپ کو ایوارڈ سے بھی نوازا کیا؟ جی ماشاءاللہ مجھے انہوں نے گولڈ میڈل دیا ہے ہماری جسٹس ہیلپ لائن والوں نے، وہ بھی ملا ہے. ایک مجھے ابھی ملا ہے 40 ایئرس پریکٹس ایٹ بار، اس کا بھی ایوارڈ ملا ہے. وہ تو خیر سب کو ملا ہے جس کا بھی 40 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے، اس میں کوئی تیر نہیں مارا ہم نے، لیکن یہ نہیں آپ کی ایفرٹ ہے، تیر کی آپ کی ایفرٹ ہے بالکل جو نظر آتی ہے، اسی وجہ سے تو آپ کو ایوارڈ سے نوازا کیا. اس بارے میں کچھ بتائیں گے، اپنی لائف کے بارے میں بتائیں، بچپن میں کیا بس میں نے پھر یہ بھی اپنا کیا، میں کالم نگار بھی رہا ہوں. میں نے امت اخبار کے مالک ہیں رفیق افغان میرے دوست ہیں، اور انہوں نے مجھے بڑا پرسویٹ کیا. میں کالج میگزین کے لیے افسانے وغیرہ لکھتا تھا، صحیح، تو وہ پتہ نہیں ان کو ایک دفعہ دکھائے تھے. پھر اس کے بعد میں نے 1975 میں جنگ اخبار کے لیے وہ صدیقی صاحب ہوتے تھے، ان کے ایڈیٹر بہت مجھے انکریج کرتے تھے، تو ایڈیٹوریل پیج کے اوپر نا میرا کالم چھاپتے تھے ابن انشاء کے کالم کے نیچے، اور وہ میں کافی عرصہ لکھتا رہا. اس کے بعد وہ صدیقی صاحب شاید ریٹائر ہو گئے، ان کی جگہ کوئی آ گئے تھے جماعت اسلامی والے، تو میں نے اپنا کالم بھیجا، اس نے اٹھا کے لیٹرز ٹو ایڈیٹر میں چھاپ دیا. مجھے غصہ آ گیا، میں نے دوبارہ لکھنا ہی بند کر دیا. پھر امت کا جو یہ تھا مالک رفیق افغان نے مجھے بڑا پرسویٹ کیا، پھر امت کے لیے میں نے لکھنا شروع کیا. پھر میں تقریباً 1.5-2 سال لکھتا رہا. امت سے پھر ایکسپریس میں آیا، اور ایکسپریس سے پھر واپس جنگ میں آ گیا. تو پھر ابھی آج کل روکا ہوا ہے تو اپنی مصروفیت کی وجہ سے. دوسرا وہ ٹاپک بھی ایسے ہی تھے کہ وہ پاناما سارا وقت نا. بالکل سر، میں آپ کے پاس پھر سے آؤں گی، ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال خواجہ نوید صاحب سے اور آصف صاحب دونوں سے ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. خواجہ صاحب کا ایک پروگرام آتا تھا ان کی عدالت کا، خواجہ نوید ان کا ایک پروگرام میں ذکر ہوتا تھا کرایہ داروں کے حوالے سے. جی پینڈیمک کے حالات میں جس طرح سے اس وقت ہمارا طبقہ پریشان ہوا ہے خواجہ صاحب، تو آپ پلیز اس کے بارے میں بتائیے کہ جو کرایہ دار ہیں ان کے رائٹس کیا ہیں، اور ان کو چاہیے کوشش کر کے اپنے مالک مکان کو کرونا کر دیں، اسے خود ہی اللہ یاد آ جائے گا، جا کے اس کے منہ پہ پھونک مارے یہ اسے کرونا ہو جائے، یا تو رہے گا نہیں یا چلا جائے گا. جی سر، یہی حل ہے اور تو کوئی نہیں. اس کا قانونی کی کیا پروٹیکشن ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اس میں دیکھیے آپ لوگ کس قدر پھنس گئے ہیں اور پریشان ہیں اس وقت آج کل کے حالات. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان ایمپلائڈ بھی ہو گئے ہیں بہت زیادہ. اور اب اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھیں حکومت کی سطح پر کرنے کے اقدامات ہیں. اب یہ بھی ہے کہ ایک کرایہ دار ہے، مالک مکان ہے، مثلا کئی بیوہ عورتیں ہیں یا کئی ریٹائرڈ لوگ ہیں، تو ان کا واحد سورس آف انکم ہی یہی ہے. اور مثال طور پہ انہوں نے اپنے گھر کا آدھا حصہ کرائے پہ دے دیا ہے 15,000 پہ یا 20,000 یا 50,000 پہ. اس 50,000 سے ان کا کچن چلتا ہے.
ان کی کوئی اولاد نہیں ہے ایسی جو ان کو دے، بلکہ کئیوں کی تو اولاد آ کے اس میں سے لے جاتی ہے کہ ہمیں بھی دو کرائے میں سے حصہ، کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. تو اب یہ کوئی ایک سوشل سسٹم ہے، اس میں حکومت کو چاہیے کوئی ایسے اقدامات کرے. اور باقی تو وہی بات ہے کہ جیسے کرایہ دار کی مجبوری ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ کرایہ، ہاں یہ ہے، میں یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں یہاں پہ کہ ہماری عدالتیں، کیونکہ قانون میں یہ ہے کہ اگر آپ نے 60 دن تک کرایہ نہیں دیا اور ایگریمنٹ ہے آپ کا، تو آپ کو پھر لائبل فار ایجیکٹمنٹ. تو اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی عدالتیں جو ہے وہ لوگوں کو کوئی رعایت دیں اور کوئی اپنا ہاتھ ہلکا رکھیں. اور اس سلسلے میں میں اس پلیٹ فارم سے اپنے جو عدالتی نظام ہے ان سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بیماری کی وجہ سے اگر کوئی ملزم غیر حاضر ہوتا ہے تو جج کو طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس کی ایبسنس کنڈون کر دے. ہم لکھ کر دیتے ہیں ایک درخواست سادہ کاغذ پہ کہ سر آج وہ بیمار ہے، یا آج اس کو کرونا ہے، یا وہ اس میں کیا کوارنٹین میں ہے، تو وہ آ نہیں سکتا. تو جج صاحب آرام سے کر دیتے ہیں، کوئی ہم سے سوال جواب بھی نہیں کرتے. اور آج کل تو بہت ججز جو ہے وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی نہیں مانگتے کہ کرونا کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملتا ہے. ہاں بہرحال پازیٹیو رپورٹ آ جاتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں اس پلیٹ فارم سے آپ کے سوال کے جواب میں اپنے تمام جو بھی ہیں متعلقہ لوگ ان سے درخواست کروں گا کہ اگر کوئی کرایہ دار بے روزگاری کی وجہ سے یا کرونا کی وجہ سے اگر ڈیفالٹر ہو جاتا ہے تو اس پہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں، ان کو رعایت دی جائے. آپ کا آصف صاحب سے کوئی سوال؟ اسی سے متعلق آصف صاحب سے بھی یہی سوال ہے. ہلو جی جی آصف صاحب، آپ اپنے توسط سے حکومت سے اپیل ہے کہ اس سلسلے میں کوئی رائے عمل تیار کرے اور اس کو باقاعدہ پراپرلی اناؤنس کرے آفیشیلی، تاکہ لوگوں کو پروٹیکشن مل سکے. بالکل درست. جی تھینک یو سو مچ، تھینک یو. جی ہاں بالکل. یہ ابھی جو بیسکلی یہ کرونا کے جو حالات ہیں تو اس میں ایک وسیع النظر اور وسیع القلب ہونے کی ضرورت ہے ہمیں، کہ ہمیں دوسروں کے مسائل کو اون کرنا پڑے گا. ہمیں دوسروں کے معاملات اور جو مشکلات سے وہ درپیش ہیں تو اس کو ہمیں اپنا سمجھ کر اس کو ریلیف دینے کی کوشش اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ سمجھ کر کہ بیکاز یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کرایہ دار کے ایشوز کتنوں کے جینون ایشوز ہوں گے تو اس کو ہم کو کنسیڈر کرنا پڑے گا، اور مطلب ایک اخلاقی جو تقاضا ہے اور اس حساب سے وہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ ہمیں ان کو نہ صرف کرایہ بلکہ اگر اپنے ذات سے کچھ اور بھی ہم ان کو پیش کر سکیں یا خدمت کر سکیں تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے یہ کرنا چاہیے. یہ کریں گے تو پھر وہ ہمارا دنیا بھی بنے گا اور آخرت. یہ فار دی ٹائم بینگ ہے، یہ ایسا نہیں کہ ہم ہمیشہ ہی، یہ اللہ نے چاہا تو بھی کچھ دنوں بعد یہ کرونا ویکسین بھی آ جائے گا اور یہ کرونا کے جو ایک جو ڈسکشن ہے اور جو ایک انوائرمنٹ کریٹ ہے اس سے ہم باہر نکل جائیں گے. مگر وہ جو ہمارے اعمال ہیں نا وہ ہمیشہ اکاؤنٹیبل ہوں گے اور ہمیں ہمیشہ جو ہے نا ہمارے دل کو اور روح کو تسکین دیتا رہے گا. بالکل. ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تو امتیاز عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جی امتیاز صاحب. دونوں معزز مہمان ہیں، یہ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. پہلے بھی میری ان سے گفتگو ہوتی رہی ہے تو میں ایک دو باتیں ان سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور ان کی رائے لینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو سر میری تو آبزرویشن ہے کہ ہمارے ملک کے قوانین اور جو کچھ بھی ہے یہ یورپ، امریکہ، کینیڈا اور بہت سے ملکوں سے بہت مختلف ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور سر ایک بات یہ ہے کہ جب بھی کرایہ دار یعنی کہ کوئی بیچارہ رینٹ پہ مکان لینے جاتا ہے تو بہت سارے مالی مکان تو اچھے ہوتے ہیں مگر بہت سارے اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں یار تم کوئی وٹنس لاؤ، کوئی گواہ لاؤ، کوئی. تو کیا صرف صاحب مکان یا صاحب جائیداد ہونے سے وہ معزز ہو جاتا ہے یا مکان مالک سے بھی کوئی اس کے سرٹیفکیٹ کریکٹر کا کرایہ دار کو لینا چاہیے؟ اس پہ روشنی ڈالی اور کوئی کرائے کا کوئی اسٹینڈرڈ بھی مقرر ہونا چاہیے. یہ تو کہتے ہیں نا کہ بھیڑ چال ہوتی ہے، اگر 20,000 چل رہا ہے تو سارے 20,000 کر دیتے ہیں، 30 چل رہا ہے تو 30. کوئی کسی کی مجبوری دیکھتا نہیں ہے. تو اس پہ کیا قوانین ہے؟ اور یہ ضرور بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں قوانین اور ملکوں سے اتنے مختلف کیوں ہیں؟ بعض شعبوں میں تو بالکل اس قدر مختلف ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ ذرا سا آپ مجھے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. اور یہ جو
آپ لوگ تو بہت عرصے سے لکھتے لکھاتے رہے ہیں, آپ انٹلیکچوئل ہیں, تو تھوڑی سی اس کے اوپر رائے اپنی ضرور دیں. اور ایک چیز اور یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کے لحاظ سے بھی جو ادارے کام نہیں کرتے ان پہ کیا قانون لاگو ہوتا ہے, کیونکہ اس سے تو بیماری پھیلتی ہے. اور ڈینگی کے اسپرے کے بارے میں بتائیے کہ کیا قانونی حیثیت ہے, کوئی ایسا ادارہ ہے ہوتا ہے یا قانون میں کوئی گنجائش ہے کہ جو اسپرے اس طرح کا نہ کرے جس سے بیماری پھیلے, تو اس کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے. جی سر, آپ دونوں کے ہاں سوال. جی. نوید صاحب کا اب بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ اپنا یہ کہا نا کہ رینٹ کے سلسلے میں کوئی کیے جائے, یہ باہر ملکوں کا جو آپ نے بتایا ہے تو وہ لندن میں بھی کینیڈا میں بھی کیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کمیونٹی کے لیے یہ لو رینٹ والے ہاؤسز گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ہے نا وہ بنائے جاتے ہیں, 1.5-2 کمرے کے, اور بڑے صاف ستھرے, ایسے نہیں جیسے ہمارے انکروچمنٹ اور جھگیاں ہیں. تو ان کو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ کرائے پر لے لیتی ہے. یعنی اگر مثال طور پہ اس کا $200 کرایہ پر منتھ یا $150 کرایہ, تو وہ حکومت لے لیتی ہے. پھر وہ ان لوگوں کو جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں, جو کرایہ پے نہیں کر سکتے, آئدر تو ان کو فری وہاں رہنے کے لیے دے دیتی ہے, یا پھر یہ کہ ان سے جیسے $50-100 لے لیا, لیکن حکومت مالک مکان کو 200 دے رہی ہوتی ہے. مالک مکان جو ہوتا ہے اس کا کرایہ دار کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہوتا, اس کا ایگریمنٹ اس سے ہوتا ہے حکومت سے. تو یہ جو بھی ان کے سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں یا ان کے اپنے جو چونکہ وہ ویلفیئر اسٹیٹس کہلاتی ہیں, تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے. ہمارا ملک خیر ابھی اکنامی طور پہ بہت دور ہے اس چیز سے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ بھئی کرایہ دار سے وہ کہتے ہیں گواہ لے کر آؤ. ظاہر ہے سر, اب کوئی آدمی اپنے مکان کا یہاں جو بتاتے ہیں آدھا حصہ دیتا ہے, کوئی اوپر والا دے دیتا ہے, کوئی نیچے والا دے دیتا ہے. تو گھر میں جب آپ آدمی رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے کریکٹر کی اور اس کے آگے پیچھے کی چھان بین تو کرنی ہے. یہاں اتنا ہوا ہے کہ ٹیررسٹ جو ہے اتنی داڑیاں رکھ کر آئے, لوگوں نے کہا 5 وقت کا نمازی ہے, اس کو گھر دے دیا. پتہ چلا کہ وہ اوپر بیٹھ کے بم بنا رہا ہے اور اس نے نیچے گدا بچھا دیا ہے, اس پہ رات کو 20 ٹیررسٹ آ کے سو جاتے ہیں. وہ تو ہماری ایجنسیوں نے کس طرح سے ڈھونڈا ہے ان کو کہ وہ کن مکانوں میں رہ رہے ہیں, کہ وہ علاقے کے تندور سے روٹیاں منگواتے تھے. انہوں نے وہاں پہ واچ رکھی کہ اس گھر میں روز 40 روٹیاں جاتی ہیں. انہوں نے کہا یہ 40 روٹیاں کون کھاتا ہے. تو وہاں سے جو ادارے تھے انہوں نے تفتیش کر کے جب اس گھر تک پہنچے تو پتہ چلا آگے دری کے اوپر یا میٹریس لگا کے 15 آدمی رات کو سوتے ہیں. مالک مکان کو بھی نہیں پتا, وہ چپ کر کے آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. تو وہ گواہ لینا تو بہت ضروری ہے. باقی آپ نے کہا کہ مالک مکان کا کریکٹر, تو بھائی اس کا تو یہی کریکٹر ہے کہ اس نے گھر بنا لیا ہے. صحیح بات ہے, اپنی ساری زندگی جمع پونجی اس نے کری. ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہے. السلام علیکم. میں محمد اشرف بات کر رہا ہوں جی جی. تو مجھے مطلب بتانا یہ ہے کہ میں بھی ایک اسکول میں پرائیویٹ اسکول میں ہوں اور میں سائنس لیب کا انچارج ہوں یہاں پرائیویٹ اسکول میں. تو گزشتہ 6 مہینے سے تنخواہ جو ہے ہماری 6 مہینے کی ڈیو ہے پرائیویٹ اسکول میں. تو گورنمنٹ کے پاس تو کوئی ایسا الٹرنیٹ نہیں ہے کہ جیسے ظاہر اسکول والے کو سیلری مہربانی کے وہ انہوں نے نوکری سے نکالا نہیں اور وہ بقایا رکھ کر کے دے رہے ہیں سیلری. تو گورنمنٹ اس کو کمپنسیٹ کرے اس اسکول کو کہ وہ ہم لوگوں کو دیں یا کوئی ایسا, تاکہ ہم لوگ کی تنخواہ نہ رکے. ظاہر 6 مہینے تنخواہ رکے جائے گی, کتنا مشکلات ہوں گی کورونا میں. تو اس طرح سے کورونا. جی جی. ہیلو. ہیلو. جی 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 جی. ہیلو. فون کٹ گیا. جی میرے خیال سے لائن ڈراپ ہو چکی ہے. پہلا جو سوال تھا آپ اس کا آنسر کریں, پھر اس کا آنسر کریں. یہ پہلا جو ہے کہ ریاست کیوں نہیں اقدامات کر رہے ہیں فار رینٹر. تو بیسکلی ریاست جو ہے, ریاست کو تو ماں کے آغوش کی طرح ہونا چاہیے کہ جیسے ماں کے آغوش میں آ کے بچہ پرامن ہو جاتا ہے اور کسی چیز کا جو ہے نا اسے خوف اور تدبر نہیں رہتا ہے کہ ہمیں کیا, تو مطلب لائک دیٹ. تو مگر ہماری ریاست یا پاکستان کا جو مینس کے جو دستور اور آئین اور پھر اس آئین پر امپلیمنٹیشن کا جو فقدان, تو وہ اس انداز سے ہوا ہے کہ انسان کو بنیادی حقوق, اب دیکھیں نا امریکہ میں یا لنڈن میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بائی برتھ وہاں کا نیشنلٹی ہو جاتا ہے. اور یہاں پر اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری
تیسری جنریشن جو ہے بڑی ہو گئی ہے. میں 3rd جنریشن ہوں اس مطلب پاکستان میں. اب میں بھی ماشاءاللہ 40 ایئرس کا ہونے کو ہوں, مگر پھر بھی سسپیکٹڈ ہو جاتے ہیں. یعنی بہاریز کمیونٹی کا جو آئیڈینٹیفی وہ ہے اپنا, وہ کہ بھائی ریپارٹیشن سرٹیفکیٹ جب حالات جنگ میں تھے تو وہاں پر کسی کو نہیں پاسپورٹ اور ویزا چاہیے تھا کہ ہمیں پاسپورٹ میں ویزا ملے گا تب ہم یہاں سے اپنی جان بچائیں گے. اس وقت تو بندہ جو جیسے تھا ویسے نکل کر اپنی جان کو بچایا. ٹھیک ہے, کافی چیزیں اب وہ ایک طریقے سے اب آئین میں یہ جو 73 میں ڈال دیا گیا ہے, تو اب یہ چیز جو ہے نا, اب دیکھیں 50 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم جب کوئی پاکستانی ایکسیپٹ نہ کرے کسی بھی معزز شہری یا پاکستانی کو جن کے آباء و اجداد کی قربانی ہو, تو ان کے دل پر کیا بیت رہا ہوتا ہے. تو یہ تو مطلب یہاں تو یہ کرایہ دار کا ایک وہ نیریٹیو لے کر آئے نا. یہاں تو ہم وہ ہیں جو بانیان پاکستان اور پاکستان کے لیے کئی بار جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, 2 بار ہجرت کیا, تو اس کے باوجود بھی ہمیں جب اون نہیں کیا جائے اور ہمیں ایک معزز پاکستانی کا جو ہے درجہ دینے میں تھوڑا سا قباحت اگر ریاست کو محسوس ہو, تو پھر وہ ایک کوسچن مارک بن جاتا ہے. تو ریاست مدینہ کا یہی ایک فلسفی کہ ریاست میں رہنے والے ہر ایک شخص جو ہے برابر ہوتے ہیں, ان میں کوئی اعلیٰ کوئی ادنا نہیں ہوتا ہے. تو یہ سب چیز کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی پاکستان کے جو سماجی چیزیں ہیں اس میں بہت کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جو انشاءاللہ ہوں گی. بالکل, ہماری امید آپ لوگوں کے ساتھ ہے. دیکھیں کیا کرتے ہیں آپ لوگ. جی نوید صاحب, جی آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی. وہی جو میں بتا رہا تھا اس کی یہ جو انہوں نے اس کو کمپلیٹ کیا. بات یہ کہ ہمارا جو ملک ہے نا, ہماری ایکسپیکٹیشنز تو بہت زیادہ ہیں, لیکن ہمارے وسائل جو ہیں وہ بہت کم ہیں. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں بڑا روز یہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ صحیح ہو گیا. تو کس طرح ہوا؟ کوئی ایکسپورٹ نہیں کی. جو باہر ملک میں لوگ رہتے ہیں انہوں نے اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجے ہیں بینکنگ چینل سے, تو اس سے وہ ہمارا بیلنس اوپر آ گیا. یعنی ابھی بھی ہم نے کوئی چیز نہیں بنائی. وہ ہمارے جو لوگ بیچارے خون پسینہ اپنا وہاں بیچ رہے ہیں, وہ یہاں پیسے بھیج رہے ہیں, پھر یہاں وہ حکومتی عیاشیوں پہ خرچ ہوتے ہیں. صحیح. اپنی زندگی کا کوئی ایسا فیصلہ, کوئی بھائی ایسا 2 کیس بڑے بتائیں زبردست فیصلے ہیں, پتہ نہیں آپ جو کا بہت ٹائم ہے کہ دلچسپ نہیں. رہا. میں بالکل بتائیں. لاہور میں یہ سندھ ہائی کورٹ کا جج سر تھا. میں آپ کی بات سوری میں کاٹ رہی ہوں, ہمارے سے لاسٹ وہ لائیو کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں خواجہ نوید صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا. جی جی ارشاد. خواجہ صاحب کی میں چاہتا ہوں بتانا کنٹریبیوشن. جب یہ جج تھے تو انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ میرے سامنے 2 قسم کے کیسز آنے چاہیے, ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ کے اور ایک رینٹ کے. اس سکسیشن میں بقول خواجہ صاحب کے بچے ہو جاتے ہیں, پوتے ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی جو پراپرٹیز ہیں یا وہ چیزیں ان کو نہیں مل پاتی. اور رینٹ کے بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں. تو خواجہ صاحب نے کچھ کرائٹیریا بنایا ہوا تھا کہ بڑی جلدی رینٹ کے فیصلے کرتے تھے. یہ ہمارے سوسائٹی کے 2 بڑے برننگ ایشوز تھے جس کو خواجہ صاحب لیا کرتے تھے. اینڈ آئی ہیٹس آف ٹو ہم کہ یہ اس کے لیے خیال کرتے تھے. اور آئی ول اگین ریکویسٹ ہم کہ ان چیزوں کو کورٹ ذرا پرائرٹی بیس پہ دیکھیں. خواجہ صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, آپ نے یاد رکھا. ہاں میں Thank نے you بہت call کرنے کیے کے رینٹ لیے. کیسز, اور وہ بھی نا سارے, بلکہ وہ رینٹ برانچ کا تو سپرنٹینڈنٹ ایک دفعہ آیا تھا میرے پاس, کہنے لگا کہ سر وہ ہماری تو الماری خالی ہو گئی ہے. میں روز صبح 18-19 کیس ڈسپوز کر دیتا تھا. اچھا, میں بتا رہا تھا میں ہائی کورٹ کا جج تھا, اور ہائی کورٹ جج کی کیپیسٹی میں پورے سندھ کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹوں کا انچارج جج بھی تھا. تو یہ جو ٹیررسٹ پکڑے جاتے تھے تو ان کا جو ہے ریمانڈ میں دیتا تھا. تو ایک دن ہم کام, یہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی 27 تھا دسمبر. اس کے کوئی 1 کے 2 دن کے بعد میں کام ختم کر کے 2 بجے ہم چیمبر میں گئے. تو میرا آیا وہ ریڈر, کہنے لگا کہ سر وہ کلفٹن تھانے والے کہ پتہ نہیں بورڈ بیسن تھانے والے 150-200 بندے لے کے آئے ریمانڈ کے لیے. اچھا, ہم عموماً ریمانڈ پھر چیمبر میں ہی دے دیتے تھے, کورٹ میں دوبارہ نہیں آتے تھے. 200 بندے. تو میں نے کہا چیمبر میں کہاں آئیں گے, میں کہا دوبارہ کورٹ لگاؤ. پھر بیٹھ گئے کورٹ میں. تو جناب وہ 150-200 آدمی, پتہ چلا کہ یہ بندے جو ہیں وہ بے نظیر صاحبہ کے شہید کے شہادت کے اوپر جو ہنگامے ہوئے تھے, تو یہ وہ لوٹ مار کرنے والے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں. خیر ہو گیا. میں نے دیکھا تو اس میں ایک لنگڑا فقیر بھی تھا.
تو میں نے اس سے پوچھا اوے تمہیں کہاں سے پکڑا؟ کہتا ہے کہ ہم کو عبداللہ شاہ غازی سے پکڑا. اچھا میں کہا تم عبداللہ شاہ غازی پہ کیا لینے گیا تھا؟ کہتا ہے ہم ادھر چرس لینے گیا تھا. تو میں نے کہا چرس ملی؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا منگاؤں؟ کہتا ہے ہاں. تو میں نے وہ جو آئیو تھا انویسٹیگیٹنگ آفیسر, میں نے کہا یار یہ کن لوگوں کو لے آئے؟ وہ ہائی کورٹ کے جج کو کہہ رہا ہے مجھے چرس منگا دو. میں کہا دکھاؤ کیا پیپر ہے تمہارے, کیا انویسٹیگیشن کی ہے تم نے؟ فائل لیو سے دیکھا, اس میں ایف آئی آر کی ایک چوتھی پارٹ کاپی تھی کاربن کی جو کہ پڑھی نہیں جاتی تھی. اس کے اوپر صرف یہ کوئی 150-200 ملزموں کی لسٹ تھی, اور ریمانڈ کی ایک درخواست تھی کہ جی ان کا پتہ نہیں 14 یوم کا ریمانڈ جو ہے وہ منظور فرمایا جائے. اچھا وڈ یو بلیو, میرے خیال میں پتہ نہیں, مجھے اور تو پاکستان میں کوئی یاد نہیں ہے جج, کسی بندے نے فرسٹ ریمانڈ اس طرح سے ریفیوز کیا ہو. میں نے 150 بندوں کا ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا اچھا اور سب کو پرسنل بانڈ کے اوپر چھوڑ دیا. اچھا اس کے اوپر جو بڑا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جب میں ان کو چھوڑ رہا تھا پرسنل بانڈ پہ, وہ سارے لوگوں کو, تو میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو اپنی ضمانت پہ چھوڑ رہا ہوں, اگر تم میں سے کوئی ایک 7 دن کی تاریخ دی, میں نے کہا اگر کوئی ایک آدمی بھی غیر حاضر ہوا تو میری بڑی بے عزتی ہوگی. آپ یقین کرنا کہ 7 دن کے بعد وہ کیس لگا, ہم نے پورے بندوں کی حاضری لی, ایک شخص بھی غیر حاضر نہیں تھا, بلکہ وہ لنگڑا فقیر بھی نہا کے آ گیا تھا اور دور سے مجھے ہاتھ ہلا رہا تھا. میں نے کہا دیکھ لیا ہے, میں نے دیکھ لیا ہے. تو یہ دیکھیں اس پہ یہ تھا کہ میں جب ہارورڈ لا اسکول میں بلوایا گیا ایز اے کی نوٹ اسپیکر. اچھا یہ بھی بتا دوں میں پاکستان کا واحد وکیل ہوں جسے ہارورڈ لا اسکول نے ایز اے کی نوٹ اسپیکر 45 منٹ کی اسپیچ پھر کوشچن آنسر سیشن انوائٹ کیا. آج تک کوئی نہیں ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہیں ہوا. ماشاءاللہ تو اس میں یہ میں نے واقعہ بھی سنایا, وہاں ایک واقعہ سنانا ہوتا ہے, یہ واقعہ سنایا اور اس میں پھر ایک میسج دینا ہوتا ہے. تو میں نے اسپیچ میں میسج یہ دیا کہ اس کو انگریزی میں تھا کہ if you give love and justice to people, in return they give you much more than your expectation. ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو محبت اور انصاف دیں تو جواب میں لوگ آپ کو آپ کی امید سے زیادہ دیتے ہیں. بالکل بالکل. میں کیونکہ جاتے جاتے ہمارے جو گیسٹ آتے ہیں ان کو جو ہے یہی کہتی ہوں کہ آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو آپ نے بہت خوبصورت آپ نے میسج دیا ہے. تھینک یو سو مچ, آپ میرے پروگرام میں آئے, بہت مزے کی گفتگو رہی. سر آپ کچھ جاتے جاتے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ بس یہ پینڈیمک کا دور ہے تو بھائی اپنا خیال رکھیں, اپنا اس لیے خیال رکھیں کہ اس سے اپنی فیملی کو بھی سیف رکھیں اور اپنے اطراف کے جو لوگ ہیں ان کو بھی سیف رکھنا. یہ آپ کا اخلاقی ایس او پی کا خیال رکھیں. یہ ابھی میسج امپورٹنٹ میسج ہے. چلیں تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بھی آپ میرے پروگرام میں آئے. آج کا پروگرام اگر آپ لوگ کو اچھا لگا ہو تو فیڈ بیک دینا نہ بھولے گا, کامنٹس کیا کریں, اور اسی کے ساتھ اپنی میزبان ندا آصف کو دیں اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.